नहल बाय फातिमा नूर एपिसोड 4। उनसे थोड़े से फासले पर वो उसका हाथ थामे तेजी से आगे जा रही थी। आपी, हाथ तो छोड़ें। अबू बकर का हाथ दर्द करने लगा तो वो कराहा। हाथ छोड़ें कि बच्चे, कितनी मर्तबा कहा है रास्ते में खड़े होकर बात नहीं करते, खास कर जब कोई लड़की साथ हो। वो उसका हाथ छोड़ती उसकी तरफ पलटी। वो तो ईसा भाई से बस। वो मिनमिनाया। उस लड़के को कैसे जानते हो तुम? और ये वो सवाल था जो वो उससे कब से पूछना चाह रही थी। आपको नहीं पता? ये वही मेहमान तो हैं जो मस्जिद में रुके हुए हैं। कुरत का सांस लम्हे भर को थम गया। ये है वो। बदतरीन खदशात थे जो उसके जहन में आए थे। जी यही हैं, ईसा भाई और जैन भाई। वो जहाँ थी वहीं रह गई। अगर वो मस्जिद में रुका हुआ था तो अब्बा से मिला होगा। जाने उनसे क्या कहा होगा। उनकी इस्लामाबाद की मुलाकात का तस्करा या जो कुछ वो उससे कहता आ रहा था। अगर ऐसा था तो अब्बा जानते होंगे कि उसकी वजह से यहाँ आया था। दिल रुकने लगा। वो मेरे दोस्त बन गए हैं। मुझसे मेरी क्लास का पूछा, कुरान भी सुना और तारीफ भी की थी। मेरा मेरा पूछा था। उसके सामने खड़े लड़खड़ाते लहजे में पूछा। जी, मेरा मतलब वो वैसे ही घर वालों का पूछ रहे थे तो आपका जिक्र आया था। कैसा जिक्र? ज़्यादा नहीं, वैसे ही। वो बात गोल कर गया। उसे देखती कुरत रूहान सी हुई। या खुदाया, मेरी बात सुनो अबू बकर। तुमने उस लड़के के सामने मेरा नाम भी लिया तो मैं तुमसे शदीद नाराज़ हो जाऊंगी, समझे? सख्ती से उसका बाजू थामा। वो तेजी से सर हिला गया। जी जी। वो उसका हाथ छोड़ती आगे बढ़ गई। जहन में धमाके से होने लगे। वो उसके बाद अगले एक हफ्ते तक उसे कई बार नजर आया। उनके मदरसे के बाहर, घर के बाहर, बाग में। उसने अकेले आना जाना छोड़ दिया। अबू बकर और महर के साथ ही मदरसे आती जाती रही। अगले हफ्ते से वैसे भी इम्तिहान शुरू होने वाले थे तो कम से कम इस अजियत से तो जान छूट जाती कि वो उसके रास्ते में आएगा। ये लड़के मजीद कब तक रुकेंगे? वो अब्बा के लिए पानी भरकर बरामदे में आई तो अम्मा अब्बा से पूछ रही थी, देखें उनका काम नहीं हो पा रहा, इसी वजह से रुके हुए हैं। कुरत पानी रख कर वहीं किताब लेके बैठ गई। दिल धक धक करने लगा। अगर अब्बा जानते हुए तो? मुझे तो सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा सादिया बेगम? ना समझी से उन्हें देखा। यही लड़के, इतने दिन कोई काम कैसे मुलतवी रह सकता है? वो नागवारी से कहने लगी। आप उनकी मेहमान नवाजी से तक रही हैं। अब्बा मुस्कुराए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों तकने लगी? वो बुरा मान गई। मैं तो वैसे ही कह रही थी। अब आप खुद सोचें, इतने दिन से यहाँ हैं, किसी काम का जिक्र भी किया आपसे? भाई होगा कोई काम, आप जानती हैं मुझे तजस्सुस पालने की आदत नहीं है। आपको बस खिदमत खल्क की आदत है। कुछ अता पता भी है उनका या यूं ही रखा हुआ है मस्जिद में? कोई चोर डाकू निकल आए तो? कुरत का किताब खुरचता हाथ रुका। और अगर अम्मा को पता चल जाए कि वो यहाँ क्यों आया था? आप भी कमाल करती हैं। अच्छे खासे खाते पीते घराने से हैं, महंगी गाड़ी है उनके पास। ऐसी गाड़ी लेके वो चोरी करने थोड़ी आएंगे। वो हल्का सा हंसे। आप भी बात को समझते नहीं हैं। कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई इलाके में उनकी वजह से तो इल्ज़ाम तो हम पे ही आएगा कि हमारे मेहमान थे। हमारे नहीं, अल्लाह के घर के मेहमान हैं। हम बस मेज़बानी कर रहे हैं। जिसके घर रुके हुए हैं वही सब बेहतर जानता है। आप फिक्रमंद ना हो। थोड़ी सी फिक्र आप भी कर लें। अबू बकर बता रहा था कि 2-3 दिन पहले यहीं बाग में थे। वो दोनों बच्चियां आती जाती हैं, इस तरह मुनासिब नहीं लगता उन्हें, जैसे उन दोनों की वहां मौजूदगी पर कई एतराज़ात थे। कुरत का सांस थमने लगा। अबू बकर पे शदीद गुस्सा आया। ये लड़का कोई बात राज नहीं रख सकता था। मैंने खुद कहा था माल्टों का नेक बख्त 2-4 ही तोड़े होंगे। मुझे एतराज़ माल्टों पे नहीं, उनकी यहाँ मौजूदगी पर है। अबू बकर के साथ कुरत भी थी। वो रोज़ आती जाती है, ऐसे कैसे उन लड़कों को हर जगह आने की इजाज़त दे दें? उसका चेहरा तारीक पड़ा। यूं लगा जैसे अब वो राज आया होने को है जिसका खौफ उसे कई दिन से लाहक है। तुम थी अबू बकर के साथ, कुछ कहा तो नहीं उन दोनों ने? अब्बा ने चौंक कर बराह रास्त उसे मुखातिब किया तो वो बमुश्किल नफ़ी में सर हिला पाई। कुछ कहने की फ़िलहाल हिम्मत नहीं थी। तो क्या हम इंतज़ार करें कि वो कुछ कहेंगे? आप भी कमाल करते हैं। सादिया को शदीद नाराज़गी ने आन घेरा। जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो आप डरें भी मत, शरीफ लड़के हैं। मैंने खामखा तो इजाज़त नहीं दी ना। अब्बा उठ खड़े हुए तो अम्मा भी उनकी तकलीद में उठी। बाहर से सब शरीफ ही हैं, अंदर का हाल कोई नहीं जानता। बेहतर है उनसे कहें अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। खाना हम पहुंचा दिया करेंगे।
مہمان کا رزق جتنا لکھا ہے وہ انہیں مل جائے گا، لیکن میں ان کی یہاں موجودگی کے حق میں نہیں ہوں۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں کرتا ہوں بات۔ اب چلوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ بائک کی چابی اٹھاتے باہر کی طرف بڑھ گئے اور اماں کچن کی طرف۔ ایک وہی تھی جو ساکت سی بیٹھی رہ گئی، دل تھما ہوا تھا، بے بسی اور غصہ اوت کے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابا کو عیسیٰ کی یہاں موجودگی کی وجہ کا علم ہوتا، اسے یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ کوئی فیصلہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلے ابا کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ میں جیسے جانتا ہی نہیں ہوں تمہارے بھائی کو، 1 نمبر کا دھوکے باز ہے وہ، کس کی اجازت سے پیسے دیے ہیں تم نے اسے؟ وہ سامنے مجرموں کی طرح سر جھکا کے کھڑی اماں سے کہہ رہے تھے۔ اسے ضرورت تھی۔ جھوٹ بولتا ہے، کیسی ضرورت؟ اپنی بیوی کا زیور بیچ کر بھی شروع کر سکتا تھا وہ کاروبار، میرے مال پہ کیوں نظر رکھی ہوئی تھی؟ آپ کو ان کی فی الحال ضرورت نہیں تھی۔ بلقیس منمنائی۔ تو کیا تم کسی کو بھی اٹھا کے دے دو گی؟ امی خاموشی سے آنسو بہائے گئی۔ ابو لڑتے رہے، گالیاں، تانے، طنز، ہر شے اس کے ماموں کو دے ڈالی اور وہ وہیں لاؤنج کے سرے پہ کھڑی سب دیکھے گئی۔ 2 دن ہے بلقیس بیگم، 2 دن، مجھے میرے پیسے واپس چاہیے ورنہ اپنے اسی بھائی کے گھر چلی جانا تم۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو آنسو ضبط کرتی بلقیس کی نظر دروازے میں ٹھہری ماریا پہ پڑی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں تکن تھی۔ تمہارے ماموں کو پیسے دیے تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے، اسی پہ خفا ہو رہے تھے۔ وہ چند لمحے دروازے میں کھڑی آنسو پونچھتی اپنی ماں کو دیکھتی رہی، پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر بیگ بیڈ پہ رکھا اور خود چت لیٹ گئی۔ یہ جیسے روز کا منظر تھا، اس کے باپ کو اس کی ماں کو ذلیل کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا بس، چاہے وہ سالن میں مرچیں کم ڈالنے یا زیادہ ڈالنے پر ہی کیوں نہ ہو۔ بچپن سے اپنے گھر کا یہ منظر دیکھنے کی عادت تھی۔ عادت اگر نہیں تھی تو اس تکلیف کی نہیں تھی جو اسے ہر بار ہوتی۔ اس کا بس چلتا تو اس گھر سے غائب ہو جاتی۔ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کا اگر اسے کوئی فائدہ ہوا تھا تو بس اتنا کہ اسے ہر سہولت میسر تھی۔ ابا کو لگتا وہ اس کی خواہشیں پوری کر کے اسے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسے وہ بہت سی آزادیاں حاصل تھیں جو اس کی ماں کو حاصل نہ تھیں۔ جو خواہش ہوتی وہ ایک حد کے اندر پوری کر دی جاتی، جو غلطی ہوتی حد سے باہر سزا دی جاتی۔ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے آزادی دے کر قید کر رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے باپ سے محبت تو کرتی تھی، لیکن ان کی عزت سے زیادہ ان کا ڈر اس کے اندر تھا۔ وہ کچھ غلط کرے گی اور وہ اسے سزا دیں گے، جانے غصے میں مارتے ہیں یا کسی ایرے گہرے سے بیاہ دیں گے۔ یہ خوف بچپن سے اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ باپ تھے، اس کے باوجود بھی وہ ان سے ڈرتی تھی۔ وجہ وہ ذلالت تھی جو اس کے آئے روز اپنے باپ کے ہاتھوں اپنی ماں کی دیکھی تھی۔ اسے اپنے باپ جیسا بڑا بھائی ملا تھا، غیرت مند، غصے کا تیز اور شکی مزاج۔ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی جانے کیسے ماں پہ چلے گئے۔ ماریا، سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کمرے کے دروازے میں کھڑا حاشر اسے پکار رہا تھا۔ کیا؟ وہ سستی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری وہ پرانی انسٹا آئی ڈی تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں تو؟ اس کا پاسورڈ مجھے دے دینا، کل فیصل کو دینی ہے۔ حجاب اتارتا اس کا ہاتھ تھم گیا۔ اسے کیوں دینی ہے؟ اس نے مانگی تھی، کافی پرانی آئی ڈی ہے تو کسی کام آتی ہے اس کی۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ماریا کو یاد آیا اس نے عیسیٰ کو میسج کیا تھا۔ اور میرا کیا؟ تم میری لاگ ان کر لینا اپنے پاس، دیکھتی تو بس ریلز ہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل پرسوں تک دے دوں گی، مجھے اس کا سارا ڈیٹا چیک کرنے دو۔ حاشر چلا گیا تو اس نے میز پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ عیسیٰ کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا میسج دیکھتی رہی۔ قرۃ العین، اسے احساس تک نہیں تھا قسمت اس پہ کتنی مہربان ہوئی تھی۔ اگر اسے ایسا موقع ملتا تو وہ پہلی فرصت میں اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتی۔ اور ایک وہ تھی جو جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ آپ کو قرۃ کے سلسلے میں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ میسج سینڈ کر کے وہ عبایا اتارنے لگی۔ اگر قرۃ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہی تھی تو وہ اسے کم از کم روکنے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ اگلے دن پھر وہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود مہر النساء کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اس تک آئی۔ کیا آپ تب تک میرا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک کسی کو علم نہیں ہو جاتا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سر جھکائے مدھم سا بولا تھا، لیکن آپ کر رہے ہیں۔ ایم سوری۔ دیکھیں مسٹر، آپ کا اس طرح روز یہاں ٹھہرنا سب کو شک میں مبتلا کر دے گا۔ کیوں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔
آئی سویئر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں پھر؟ میں یہاں آپ کے لیے آیا تھا، مت آیا کریں۔ میں یہاں ملتان آپ کے لیے آیا تھا، اسلام آباد سے اتنی دور۔ اس نے جیسے قرت کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ آپ سے ہوئی ان 2 ملاقاتوں نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا آپ نہیں جانتی۔ میں ہر روز کسی مدرسے کے باہر جا کے آپ کو ڈھونڈنے لگا، ہر بری آنکھ مجھے آپ کی آنکھ لگنے لگی، ہر روتی ہوئی آنکھ میں موجود آنسو آپ کی یاد دلانے لگے۔ میں نے آپ کی تسبیح اب تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرے دل کا ایک حصہ جڑا ہے۔ میری تسبیح واپس کر دیں۔ جس دن آپ کا جواب مل گیا اس دن واپس کر دوں گا، تب تک اسے امید کی صورت میرے پاس رہنے دیں۔ کس چیز کا جواب چاہیے آپ کو؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں قرۃ العین۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو وہ رک گئی۔ ارد گرد سب ساکن ہو گیا جبکہ اپنی بات کہہ کر عیسیٰ کی نظر بے ساختہ قرۃ کے ہاتھوں کی طرف گئی۔ اس طرح سڑک پہ کھڑے ہو کے پرپوز کرو گے تو وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی تمہیں۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کن گہرا سانس لیا۔ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ مذاق ہے؟ وہ میرے تایا کا بیٹا ہے، ہماری نسبت بچپن سے طے ہے۔ عیسیٰ اسے دیکھے گیا بنا پلک جھپکے، بنا اگلا سانس لیے، یہاں تک کہ قرۃ کو لگا اس میں جان باقی نہیں رہی۔ وہ اس کے دل میں جھانکتی تو جان جاتی کہ اس میں واقعی جان باقی نہیں رہی تھی۔ عیسیٰ! وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ عیسیٰ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ یہ مذاق ہے، کہہ دیں یہ مذاق ہے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اگر اس نے جواب میں ہاں یہ مذاق ہے نہ کہا تو وہ مر جائے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ قرۃ العین نے عیسیٰ حیات کو مرنے دیا۔ میں آج آخری بار اس راستے سے گزری ہوں۔ میں چاہوں گی آپ بھی آخری بار مجھے اس راستے پر ملیں۔ میں کسی اور کی امانت ہوں عیسیٰ، بہتر ہوگا واپس چلے جائیں۔ وہ پلٹنے لگی لیکن رک گئی۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ آپ کا دل مجھے بھلا دے۔ جس چیز کی آپ خواہش لیے پھر رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا۔ وہ بنا اس پہ دوسری نظر ڈالے آگے بڑھ گئی۔ بعض نظریں پتھر کر دیتی ہیں۔ وہ پتھر نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن وہ کسی اور کو پتھر کر گئی تھی۔ زین نے اسے دور سے آتے دیکھا تھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہو، جیسے صدیوں کا فاصلہ رہتا ہو اور وہ تھک گیا ہو۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ ٹھٹک کے آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ چابی؟ عیسیٰ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عیسیٰ سب ٹھیک ہے کیا؟ چابی زین؟ وہ ضبط کر رہا تھا۔ عیسیٰ؟ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چابی پکڑی اور گاڑی میں بیٹھا۔ بنا کچھ دیکھے گاڑی چلا دی۔ زین پیچھے سے اسے پکارتا رہ گیا لیکن اس نے نہیں سنا۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا کر وہ انجان راستے پر چلا گیا، بنا کسی راستے کا علم ہوئے، بنا کسی منزل کا تعین کیے۔ قرۃ کہاں ہے ماریا؟ رجسٹر پہ کچھ لکھتی ماریا نے سر اٹھا کے حریم کو دیکھا۔ وہ تو نہیں آئی آج۔ آئی تھی، میں نے خود دیکھا تھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ گیٹ سے سیدھا کلاس میں آئی تھی۔ راستے میں اس نے قرۃ کو دیکھا تھا، وہ نظریں نیچے کیے دھیمے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ سیدھا کلاس میں آئی ہوگی لیکن وہ یہاں نہیں تھی۔ ان کا آج آخری دن تھا، آمین کی رسم ہونی تھی تو وہ کتابیں لے کے نہیں آئے تھے۔ اچھا چلو ہم ڈھونڈتے ہیں، ہال میں ہوگی شاید، تیاریاں کروا رہی ہوگی۔ وہ اسے تسلی دیتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ہال میں دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ چند لڑکیوں سے پوچھا بھی لیکن کسی کو علم نہیں تھا۔ مدرسہ 4 منزلہ تھا، تیسری منزل پر بھی قرۃ انہیں نہ ملی۔ انہوں نے لائبریری تک چھان ماری تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ حریم کو اب فکر ہونے لگی۔ چھت پر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی ماریا کے ساتھ چھت کی طرف بڑھ گئی۔ چھت خالی تھی سوائے کچھ سامان کے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ پلٹنے لگیں جب دائیں جانب سے کسی کھٹکے کی آواز آئی۔ چھت مستطیل تھی لیکن دائیں طرف تھوڑی سی مڑ جاتی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف گئیں تو قرۃ سر گھٹنوں پہ رکھے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حریم نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہ چونکی اور پھر سیدھی ہو گئی۔ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کس خوشی میں؟ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ویسے ہی۔ کچھ ہوا ہے؟ حریم مشکوک ہوئی۔ نہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر اسے گھورتی رہیں۔ قرۃ نے نظریں چرائیں۔ کیا ہے بھئی؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھوں کو اور حریم اور ماریا اسے دیکھتی رہیں۔ وہ منتظر تھیں کہ وہ کچھ کہے گی۔ کیا مجھے واقعی جھوٹ بولنا نہیں آتا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بہت دھیرے سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ یک زبان بولی۔ قرۃ خاموش رہی۔ تم بتا رہی ہو یا ہم ناراض ہو کے جائیں یہاں سے؟ وہ ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر چہرہ اٹھا کے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ آج کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ عیسیٰ؟
ماریا قدرے شوق سے کہتی آگے کو ہوئی۔ ہاں، تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا۔ کیا؟ ماریا چیخی۔ ہاں۔ اف قرت، یہ کیا کیا اور کیا کرتی؟ ہاں کرتی اور کیا کرتی؟ اسے غصہ چڑھا۔ حریم البتہ خاموشی سے قرت کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غلط سوال غلط انسان سے کر رہا تھا۔ سوال صحیح تھا، انسان واقعی غلط تھا۔ ٹھیک، پھر جب انسان غلط تھا تو وہ صحیح جواب کی توقع کیسے کر سکتا تھا؟ اف لکم قرت، اف لکم۔ افسوس ہے تم پہ قرت، افسوس ہے۔ تم بھول گئی، وہ تمہارے لیے یہاں آیا تھا، اسلام آباد سے یہاں صرف تم سے ملنے۔ قرت نے آنکھیں بند کیں اور پھر کھول کر اسے دیکھا۔ میری بات سنو، وہ یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا، میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے آج تک ضرورت کے علاوہ اپنے کزن سے بھی بات نہیں کی۔ تو مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہو کہ میں ایک نامحرم کی حوصلہ افزائی کروں؟ ماریا خاموش ہو گئی، پھر جب بولی تو اس کی آواز دفاعی تھی۔ حوصلہ افزائی کو تھوڑی کہا ہے، صرف شادی کے لیے ہاں کر دیتی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتی، وہ مجھ پہ ایسے الزامات لگائیں گے کہ میں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکوں گی۔ میرے باپ کی داڑھی اور ماں کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، تم چاہتی ہو میں ان کے بالوں کی سفیدی کو ذلت کی سیاہی سے بدل دوں؟ اس کا رشتہ آیا تو مجھ پر 100 سوال اٹھیں گے۔ میرا باپ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، میں اس کو شرمندہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز سخت تھی۔ مگر قرت، بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیچے چلنا ہے یا میں اکیلی جاؤں؟ جاؤ تم لوگ، میں یہیں ہوں، وہ خفگی سے کہتی چہرہ پھیر گئی۔ قرت اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ حریم البتہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نیچے بڑھ گئیں۔ اوپر اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ ویسے ہی کچھ وقت خود کو دینا چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی لیکن حریم کے سوال پہ رک گئی۔ تمہارے انکار پر اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ قرت نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ نظروں کے سامنے اس کا زرد پڑتا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں کو تاریک پڑتے دیکھا ہے حریم۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ غصہ اور سختی غائب تھی، اور اب وہ آنکھیں تم اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی۔ اس نے جھکا سر ہلایا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ نہیں قرۃ العین۔ قرت نے سر اٹھا کے خود سے 2 سیڑھی اوپر کھڑی حریم کو دیکھا۔ وہ آنکھیں تم ذہن نہیں، دل سے نہیں نکال پا رہی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ جانتی ہو تم اوپر کیوں بیٹھی تھی؟ اس لیے نہیں کہ تم نے اسے انکار کیا، بلکہ اس لیے تمہارے انکار نے تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی بجھا دی ہے۔ حریم، تم غلط سوچ رہی ہو۔ تم دعا کرو قرت کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، ورنہ پھر دعا کرو کہ تم پر اس کی محبت کوئی آزمائش نہ لائے، کیونکہ تمہارے آنسو ضبط کرتی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آنکھیں صرف اس کی ہی تاریک نہیں پڑیں۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کے نکل گئی اور قرت وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد۔ وہ حریم کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے نظریں ارد گرد دوڑا رہی تھی۔ کبھی کبھی ابا اسے لینے آ جاتے تھے اور کبھی کبھی وہ رکشے پہ چلی جاتی۔ ابا آج نہیں آئے تھے، سو اسے رکشے پر ہی جانا تھا۔ یہ تبھی تھا جب اس کی نظروں نے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے، ہاتھ پاکٹ میں تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قرت کا سانس رکا، بے اختیار حریم کا ہاتھ زور سے تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ جواب دینے کی بجائے سامنے دیکھے گئی۔ حریم کی نظریں اس کے تعاقب میں گئیں۔ سامنے سیاہ سویٹر اور جینز میں ملبوس لڑکا قرت کو دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ عیسیٰ؟ اس نے سر ہلا دیا، چند گہرے سانس لیے اور آگے بڑھ گئی۔ حریم اس کے ساتھ ہی تھی۔ دل ڈر رہا تھا، اگر اس نے روک لیا تو؟ وہاں سب اس کے مدرسے کی لڑکیاں تھیں، ارد گرد رکشا، کچھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کا ہجوم تھا۔ وہ بمشکل عیسیٰ کی گاڑی کے قریب پہنچی تھیں جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ قرت رک گئی۔ بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے ایک نظر حریم کو دیکھا اور دوسری ارد گرد ڈالی۔ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا؟ آواز غصے سے کانپی۔ میں ساری عمر آپ کے پیچھے رہوں گا قرت، اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ کچھ دیر اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر حریم کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتی بائیں طرف بڑھ گئی۔ وہاں ایک چنار کا موٹا درخت تھا۔ کہیں وہ درخت کے سائے میں کھڑی ہو کے اس سے پوچھنے لگی، آپ اپنے کزن کے رشتے سے منع کر دیں۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہیں، اور باخدا جب میرا دماغ خراب ہو تو میں کیا کرتا ہوں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے دھمکیاں مت دیں، میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کیا کریں گے ہاں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر 2 قدم آگے ہوا۔ مر کر بھی دکھا سکتا ہوں اور مار کر بھی۔
تو پھر مر جائیں یا مجھے مار دیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ اذیت مجھے ایک دن ویسے ہی مار دے گی۔ ایک بار، صرف ایک بار میری تسلی سے بیٹھ کے بات سن لیں۔ ہرگز نہیں۔ عیسیٰ کے چہرے پر ضد اتری۔ اپنی مرضی سے یا زبردستی، لیکن آپ کو میری بات سننی ہوگی قرت۔ میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ باخدا آپ واقف نہیں ہیں کہ میں کس قدر ضدی انسان ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں ڈر سا ابھرا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار تھا جب اسے عیسیٰ سے خوف محسوس ہوا۔ یعنی تمہاری کہانی میں ولن کی انٹری بھی ہو گئی؟ زین نے پوری رداد سن کر بس اتنا ہی کہا، اس ولن کو تو میں دیکھ لوں گا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ منگیتر۔ شکر کر شوہر نہیں ہے۔ عیسیٰ نے گور کے اسے دیکھا۔ کوئی مشورہ نہیں دے سکتے تو چپ رہو۔ مشورہ کیا دینا ہے؟ تم بس حکم کرو، میں چند گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیا کرو گے؟ عیسیٰ نے آنکھیں سکیڑ کے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ ویری سمپل، 2-4 بندے بلا کے اٹھوا لیتے ہیں اس کا منگیتر۔ گنڈا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نہیں، لیکن تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ جاؤ یار، دیکھ لوں گا میں۔ اس نے بدمزہ ہو کے ہاتھ جھلایا تو زین کاندھے اچکا کر موبائل میں گھس گیا۔ عیسیٰ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈک ہڈیوں تک اتر گئی ہو۔ وہ اس ٹھنڈک سے بے نیاز مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ آ گیا۔ ٹھنڈک کے ساتھ اور بہت کچھ تھا جو اندر تک اتر گیا تھا۔ چھت کے اختتام پہ ٹہر کے اس نے سامنے دیکھا۔ وہاں سے سارا علاقہ نظر آتا تھا۔ کچے پکے راستے، ڈھیروں درخت، سبزے میں بسا ملتان۔ ان کچے راستوں میں سے ایک راستہ قرت کے گھر تک جاتا تھا۔ اس رستے نے کئی دن عیسیٰ کو خود پہ چکر لگاتے دیکھا تھا۔ کئی بے چینیوں میں اسے گھرا دیکھا تھا، اور جو بے چینی آج اس کے اندر تھی وہ گہرا سانس لے کے اس نے آسمان کو دیکھا۔ دل میں جو کچھ چل رہا تھا وہ دل تک رہ گیا تھا، یوں جیسے کوئی دھیرے دھیرے دل کاٹ رہا تھا۔ یہ خیال کہ وہ کسی اور کے نام سے منسوب تھی ہر شے پہ بھاری تھا، ہر تکلیف سے زیادہ تھا۔ موبائل نکال کے اس نے ماریا کے ساتھ چیٹ کھولی، لڑکے کے نام سے بنی آئی ڈی۔ اسے شک سا تھا کہ جانے وہ قرت کی دوست تھی بھی یا نہیں۔ اس کا میسج آیا ہوا تھا، آپ کو قرت کے سلسلے میں میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ اس کے ہاتھ جوابی ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگے۔ میں کیسے بھروسہ کروں آپ پر؟ بھروسہ؟ کس چیز کا بھروسہ؟ وہ آن لائن تھی، میرا مطلب ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا کہے۔ اسے بس کسی تیسرے انسان کو بیچ میں گھسانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آئی ڈی کس کی ہے؟ میرے بھائی کی۔ آپ کو شک ہے کہ میں قرت کی دوست ہوں یا کوئی اور؟ عیسیٰ چند لمحے اس کا میسج دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ سمجھ جائے گی۔ کال کر سکتا ہوں آپ کو؟ میں نمبر نہیں دوں گی۔ اس نے ابرو اچکا کر اس میسج کو پڑھا۔ نمبر مانگا کس نے تھا؟ میں نے انسٹا پہ کال کرنے کا کہا ہے۔ اچھا رکیں 2 منٹ۔ وہ 2 منٹ تک رک گیا، لیکن جب 2 سے اوپر ہو گئے تو اس نے چیٹ کھولی۔ تیسرا منٹ شروع ہونے سے پہلے ماریا کی کال آ گئی۔ معذرت، میں چھت پر آ گئی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی، شاید بھاگ کے آئی تھی۔ ریلیکس، سانس لیں گہرا۔ اس نے چند لمحے خود کو پرسکون کیا، پھر بولی، کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو کریں، ورنہ میں مزید وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک تو میں رسک اور گناہ لے کے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور آپ کو ابھی بھی مجھ پہ شک ہے؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے اوکے لیڈی، میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ لیو دس ٹاپک۔ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں عیسیٰ، میں صرف قرت کا بھلا چاہتی ہوں۔ اس کا کزن جواد جس کے ساتھ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، 1 نمبر کا فالتو انسان ہے۔ قرت کی زندگی برباد ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ میں صرف اپنی دوست کی خیر چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ بات چل رہی ہے؟ قرت کہہ رہی تھی کہ ان کا رشتہ ہو چکا ہے۔ وہ چونکا۔ میں نہیں جانتی اس بارے میں، شاید ایسا ہی ہو۔ وہ رکی۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر بھی ایک کوشش کرنا چاہوں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، کیسی کوشش؟ مجھے قرت سے ملنا ہے، آپ میری مدد کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ اس مدد کی توقع مت رکھیں، یہ ناممکن کے قریب ہے۔ میں کال وغیرہ پہ بات کروا سکتی ہوں آپ دونوں کی، اس سے زیادہ نہیں۔ بات سنیں مس، نرمی سے اسے ٹوکا۔ آپ نے مدد کا کہا، میں نے بتا دیا۔ آپ کر سکتی ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ یہ بہت مشکل ہے۔ وہ نیم رضامند تھی۔ ناممکن نہیں ہے۔ اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو، انتظار کریں۔ اوکے، اور کال مت کیجیے گا، میں میسج کروں گی۔ اچھا، خدا حافظ، بائے۔ کال کٹ گئی تو اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ اسے بس ایک بار قرت سے ملنا تھا، بس ایک بار جاننا تھا کہ کیا وہ اسے ایک موقع دے سکتی تھی، یا پھر وہ اپنے کزن سے۔ اس نے سر جھٹکا۔ جس سے محبت کرتے ہوں اس کے لیے یہ سوچنا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے آسان نہ تھا۔ وہ سر اٹھائے آسمان کو دیکھے گیا۔ ایک آخری ملاقات۔
خالہ پلیز نا۔ ماریا پچھلے 15 منٹ سے سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے انہیں منا رہی تھی۔ بیٹا ایسے کیسے جانے دوں اسے تمہارے ساتھ؟ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ بازار جاتی ہے، تم دونوں کو اکیلے کیسے بھیج دوں؟ وہ متذبذب تھیں۔ ہم میرے بھائی کے ساتھ جائیں گی، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، واپس بھی آ جائیں گے۔ مجھے اپنی بھابھی کے لیے ویسا ہی عبایا لینا ہے جیسا قرت کے پاس ہے۔ ایڈریس نہیں معلوم ورنہ نہ لے جاتی اسے۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پہ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایڈریس میں بتا دیتی ہوں، جانا ضروری ہے ساتھ؟ قرت جو سیڑھی کے پاس بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی، سر اٹھا کے کبھی ماں کو دیکھتی کبھی ماریا کو۔ ماریا نے اسے گھور کے دیکھا۔ تم چپ رہو بس خالہ پلیز۔ اور انہوں نے جیسے ہار کر سر ہلا دیا۔ 1 گھنٹے میں واپس آ جانا تم دونوں۔ اماں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ماریا کی گھوریوں پہ چپ کر گئی۔ چلی جاؤ بیٹا، تمہاری دوست اتنے مان سے لینے آئی ہے تمہیں۔ اس نے ماریا کو دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ بے بسی سے اسے چند لمحے نظروں ہی نظروں میں التجا کی۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، کم از کم آج نہیں۔ لیکن ماریا جیسے آج پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ اسے لے کے ہی جائے گی۔ وہ سر جھٹک کر چاول رکھ کر اندر چلی گئی۔ تم جاؤ، جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو میں کال کر دوں گی۔ بازار میں داخل ہوتے ہی ماریا نے اپنے بھائی کو واپس بھیج دیا۔ 15 منٹ لگتے، واپس کیوں بھیجا اسے؟ تم بس چلو میرے ساتھ۔ وہ قرت کا ہاتھ پکڑتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر ارد گرد کسی کو ڈھونڈا، کال کی، ہوں ہاں کرتی رہی اور پھر اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑے آگے بڑھ گئی۔ تمہاری حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ وہ ہنسی لیکن کچھ کہا نہیں۔ کدھر؟ دکان وہاں ہے۔ وہ جب عبایا والی دکان سے آگے بڑھ گئیں تو قرت بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ عبایا کسے لینا تھا؟ ہمیں تو کسی سے ملنا تھا۔ کس سے؟ وہ چٹکی۔ ماریا جواب دینے کی بجائے رک گئی، یکدم پرسکون سانس لی اور سامنے دیکھا۔ ان سے۔ قرت نے اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ عیسیٰ تھا، پی کیپ پہنے، سر جھکائے موبائل دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی سر اٹھا کے ارد گرد دیکھ لیتا، یوں جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا، اور کسے تلاش کر رہا تھا یہ جاننے کی ضرورت اسے نہیں رہی تھی۔ چلو، وہ قرت کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ اس قدر شوق میں تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ لے عیسیٰ، لے آئی اپنی دوست کو۔ وہ چونکا اور سامنے دیکھا۔ ماریا کے ساتھ قرت کھڑی تھی، قدرے حیران اور صدمے سے اسے دیکھتی ہوئی۔ بہت شکریہ، ہلکا سا مسکرایا۔ چلو قرت، تم ان سے ملو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جانے لگی اور قرت جیسے یکدم ہوش میں آئی۔ چلو یہاں سے۔ پلٹتی ماریا کا ہاتھ پکڑا، ایک سخت نظر عیسیٰ پہ ڈال کر اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ماریا نے اسے واپس کھینچا۔ ہرگز نہیں، یہاں رکو، عیسیٰ سے بات کرو اور پھر میں واپس آ کر لے جاتی ہوں تمہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ہرگز ادھر نہیں رکوں گی۔ قرت، ماریا نے نرمی سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ الگ کیا۔ تمہیں میری قسم ہے۔ ماریا، اسے اس قسم پر شوق لگا، لیکن فی الحال بحث کا وقت نہیں تھا۔ میں نہیں مل سکتی ان سے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کی آواز شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ عیسیٰ خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، میں باہر ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تم اندر جاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کر سکتی، پلیز چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پھر سے چلنے کے لیے تیار تھی جب پیچھے سے عیسیٰ چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ آپ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن ایک آخری بار، صرف آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ میرا یقین کریں، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اور اس کے جیسے سارے اعتراضات دم توڑ گئے۔ وہ اس قدر بے بس لہجے میں بول رہا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ تم بھی اندر چلو، اس نے ماریا کو دیکھ کر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر آپ بھی چلے ماریا۔ عیسیٰ نے ہاتھ سے اندر کی جانب اشارہ کیا اور ان کے آگے چلنے لگا۔ وہ ایک ڈھابہ نما چھوٹی سی ہوٹل تھی جو بازار کے اندر بنائی گئی تھی۔ اندر چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے کیبنز بنے ہوئے تھے جن کے آگے کپڑے کے ذریعے پردے لگا رکھے تھے۔ ایک کیبن کے سامنے ماریا رکی۔ مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا، تم اندر جاؤ، میں اس کیبن میں ہوں، خبردار ایک لفظ نہیں۔ اس نے قرت کو منہ کھولتے دیکھ سختی سے کہا تو وہ صرف اسے گھور کے رہ گئی۔ عیسیٰ جو انہیں بات کرتے دیکھ رک گیا تھا، دوبارہ سے چلنے لگا۔ تم یہیں رہو گی؟ ماریا کو تنبیہ کر کے وہ عیسیٰ کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایک کیبن کے سامنے جا کے وہ رکا، پردہ ہٹا کے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر گئی تو اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ متذبذب سی بیٹھ گئی۔ عیسیٰ نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سامنے رکھے گلدان کو دیکھے گئی جس کے اندر سفید مصنوعی گلاب رکھے تھے۔ سفید رنگ پاکیزگی کا رنگ، حیا کا رنگ، عفت کا رنگ۔ اس کا دل یکدم گھبرایا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی نامحرم کے ساتھ تنہا بیٹھی تھی۔
اور وہ یوں تھا جیسے کوئی اس کا دل چیر رہا ہو۔ بار بار دروازے کو دیکھتی، دستانے میں چھپے اپنے ہاتھوں کو مروڑتی۔ وہ وہاں غائب دماغی کی حالت میں بیٹھی تھی جب چیئر کھینچنے کی آواز پر چونکی۔ عیسیٰ اٹھ کر پردے برابر کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ احتیاطاً بند کیا ہے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس نے وضاحت دی۔ لیکن خدا کا کیا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس سے چھپنے کے لیے کون سا پردہ ہے جسے آپ بند کریں گے؟ ایک سخت نظر اس پہ ڈال کر وہ دوبارہ میز کی طرف دیکھنے لگی۔ عیسیٰ کچھ بول نہ سکا۔ میں صرف ایک آخری بار آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھا۔ خدا کرے یہ آخری بار ہی ہو۔ اس کو اس جواب سے اذیت ہوئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی گرت؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے میرا دل آپ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اللہ سے کہیں وہ اسے میرے لیے کھول دے۔ میں خدا سے اپنے لیے یہ دعا نہیں کر سکتی۔ آپ میرے لیے کر لیں۔ دیکھیں آپ کی محبت نے میرا کیا حال کر دیا۔ میں کسی مزار پہ بیٹھا فقیر بن گیا ہوں جو محبوب کی خاطر جوگ لے لیتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ جب پہلی بار ملا تھا تو ایسا نہیں تھا، اور اب آخری بار مل رہا تھا تو پہلی بار جیسا نہیں رہا تھا۔ کرت نے گہرا سانس لیا۔ میں وہ نہیں ہوں عیسیٰ جس کے لیے جوگ لیا جائے۔ میرے لیے آپ وہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا میں خوبصورت ہوں۔ وہ اداس سا مسکرائی۔ میں نہیں ہوں۔ میں نہ ہیر ہوں نہ کوئی سسی۔ میرا چہرہ دنیا کے عام چہروں جیسا ہے جن پر کوئی ایک کے بعد دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا۔ اسے دیکھتا وہ ذرا سا آگے ہوا۔ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن یہ مجھے کئی دیکھے گئے چہروں سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں کسی اور کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے فقط آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، اور ان آنکھوں نے مجھے ہر دوسری آنکھ بلا دی ہے۔ میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو اس روپ میں بھی ایک بار دیکھنے کے بعد 1000 بار پلٹ کے دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کہتی ہیں مجھے آپ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ خاموش ہوا اور وہ خاک ہوئی۔ ایسے مت کہیں۔ اگر یہ آخری ملاقات ہے تو مجھے ایسے کہنے دیں۔ اس کا دل گہرے غم میں ڈوبا۔ وہ اس کے لیے جوگ لے لیتا تو وہ ہر جوگی کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی۔ وہ فقیر بن جاتا تو وہ ہر فقیر کو دعا کا کہتی۔ وہ کسی دربار پر جا بستا تو وہ ہر روز اس دربار پہ چادر ڈالنے جاتی۔ پر نہ وہ یہ کر سکتی تھی نہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے کچھ سوچنا چاہا، کچھ ایسا جو اس کے دل کی دھڑکن نارمل کرتے۔ اسے کچھ یاد آیا اور اس نے کہہ دیا، مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ میں اسے شدید ناپسند ہوں۔ مجھے اس زبان پر ندامت ہے۔ اسے میری آواز زہر کی مانند سنائی دیتی ہے۔ مجھے اس سماعت پر افسوس ہے، اور وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اب ہجوم میں فقط آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ بے بس ہوئی۔ وہ الفاظ کہتی تھی، وہ جذبات سناتا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ بہانہ مل گیا۔ وہ خاک تھی، راکھ ہونے سے پہلے چلی جاتی تو بچ جاتی۔ صرف تھوڑی دیر مزید بیٹھ جائیں۔ اگر یہ آخری ملاقات ہے تو مجھے اس ملاقات کا ہر لمحہ حفظ کر لینے دیں۔ وہ ملتجی ہوا۔ میں اس آخری ملاقات کا کفارہ ساری عمر ادا کروں گی۔ میرا ضمیر اب چین کی نیند نہیں سو سکے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کوئی پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوا، اور جو آیا تھا اسے دیکھ کر کرت کی روح فنا ہوئی۔ جواد، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تو تم یہاں آوارہ لڑکیوں کی طرح نامحرم مردوں سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو، ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں سے گراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں جواد، میں آواز دب گئی۔ جواد ایک دم آگے بڑھا اور کرت کو منہ سے دبوچا۔ بد چلن عورت، بولو کیا میں؟ وہ دھاڑا۔ جبکہ عیسیٰ کا پارا چڑھا وہ فوراً آگے ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو۔ اس نے جواد کو پیچھے دھکیلا اور کرت کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ کرت نے بمشکل سر ہلایا، جبکہ جواد کا اس کے دھکے پر دماغ گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا ہوا اور عیسیٰ کو پیچھے سے پکڑا۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تم بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ گھوم کر سامنے آیا اور عیسیٰ کے منہ پہ مکہ جڑا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے نیچے کو جھک گیا۔ جھکے نیچے تھوکا، حلق میں خون کا ذائقہ گھل گیا، اور پھر فوراً اٹھ کر جواد کو جوابی مکہ مارا۔ کرت منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ چھوڑو۔ وہ گتھم گتھا ہوتے عیسیٰ اور جواد کو چھڑوانے لگی، اور تبھی جواد نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارا۔
وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی، اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جاہل انسان! عیسیٰ کا دماغ کھول اٹھا، یہ جیسے اس کی برداشت کی انتہا تھی۔ میز پہ پڑا واز اٹھا کر اس نے جواد کو مارنا چاہا تو چکراتے سر کو سنبھالتی قرت پر نظر پڑی۔ قرت! وہ واز وہیں پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ چند لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اب تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اس سے پہلے ہی کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ تم آج میرے ہاتھوں زندہ بچ کے دکھاؤ۔ عیسیٰ نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا شے تھی، لیکن وہ جیسے ہی اس کے سر سے ٹکرائی، تکلیف کا ایک شدید احساس تھا جو اس کے سر میں اٹھا تھا۔ دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ میز سے ٹکرایا اور زمین پہ گر گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اگلے چند مناظر دیکھے۔ قرت کی طرف بڑھتا وہ لڑکا، چند گڈ مڈ ہوتی آوازیں، اس کی طرف بڑھتے لوگ اور وہ آنکھیں۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ بھی اسے وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں یاد رہ گئیں۔ ایمبولینس کو کال کریں پلیز۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا جسے کوئی کھینچ رہا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ قرت! لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ذہن تاریکی میں تھا اور آوازیں ارد گرد مسلسل گونج رہی تھیں۔ جانتے ہو تمہارا نام عیسیٰ کیوں رکھا میں نے؟ بوڑھا شخص 11 سالہ عیسیٰ کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا نام تھا۔ انہوں نے بہت مصیبتیں دیکھی تھیں، تہمتیں برداشت کی تھیں، ان کی قوم نے ان پہ جھوٹ باندھے، ان کے لوگ انہیں چھوڑ گئے، وہ تنہا ہو گئے اور آخرکار انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ لیکن جانتے ہو وہ پھر بھی دین پہ قائم رہے، انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ خدا کے پاس چلے گئے تاکہ دوبارہ آ سکیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عیسیٰ بھی خدا کو نہ چھوڑے۔ جب تمہیں لگے تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے تب خدا تمہارے لیے نئے راستے بنا دے گا، بس تم خدا کو نہ چھوڑنا۔ وہ سامنے موجود جھیل میں پتھر پھینکے گیا۔ ٹھیک ہے دادا، میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن سر اٹھا کر تشویش سے انہیں دیکھا، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی عیسیٰ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آواز مدھم ہوتی گئی، منظر تاریکی میں بدلتے گئے، پھر یکدم ڈھیر ساری روشنی آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے چھت کو دیکھے گیا، یوں ہی بے دھیانی میں، معاف دماغ کے ساتھ۔ وہ سفید رنگ کی تھی یا شاید سیاہ تھی؟ نظریں بائیں طرف مڑی، وہاں سیاہ سوٹ والا لڑکا اور سفید اوور آل پہنے ایک مرد کھڑا تھا۔ لڑکے کو وہ پہچانتا تھا۔ نظریں ارد گرد گھومی، دیواریں سفید تھیں، اس نے آنکھیں جھپکیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے ہر چیز سفید اور سیاہ کیوں نظر آ رہی تھی؟ پھر ان سب میں ایک اور رنگ شامل ہوا، سرخ رنگ۔ سامنے سے گزرتی سرخ لباس پہنے کوئی لڑکی، سرخ فائل اٹھائے ڈاکٹر، فرش پر پھیلتا سرخ خون۔ کیا زندگی میں یہی 3 رنگ رہ گئے تھے؟ سفید، سیاہ، سرخ۔ اس کا معاف دماغ جاگا، وہ نیچے گرا تھا اور سفید ٹائلز پہ سرخ خون پھیل رہا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں ذہن میں گم گیا۔ عیسیٰ! ذہن اسے ہوش میں دیکھ کے فوراً آگے بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ قرت کہاں ہے؟ اس نے دکھتے سر میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے ہوئے مشکل پوچھا۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ذہن، قرت کہاں ہے؟ ذہن ٹھٹکا، وہ قرت کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کال آئی تھی کسی کی کہ تم زخمی ہو اور تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، میں سیدھا یہیں آیا ہوں۔ قرت تمہارے ساتھ تھی؟ وہ میرے ساتھ تھیں، پھر کوئی لڑکا آیا، اس سے ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ وہ سر کو تھامے اٹھ بیٹھا۔ کون لڑکا؟ میں نہیں جانتا۔ پاؤں نیچے اتارے، اس کا سر جیسے پھٹنے کو تھا۔ ڈاکٹر فوراً آگے بڑھا۔ مسٹر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کریں فی الحال۔ وہ نہیں سن رہا تھا، ہاتھ میں لگی ڈرپ کھینچ کے اتاری، سر پہ پٹی بندھی تھی۔ آپ سن نہیں رہے؟ بلیڈنگ ہو گئی ہے کافی آپ کی۔ عیسیٰ اٹھ کھڑا ہوا، سر کو چکر آئے، وہ لمحے بھر کو ڈگمگا گیا۔ ذہن فوراً آگے بڑھا اور اسے تھاما۔ کہاں جا رہے ہو؟ قرت، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ذہن جھنجھلایا۔ بھاڑ میں گئی چوٹ۔ دیکھو مسٹر، یہ ایکشن۔ ڈاکٹر تپ کر کچھ کہنے لگا جب عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنا منہ بند رکھو ڈاکٹر، سر مت کھاؤ میرا۔ مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے، حالت دیکھی اپنی، کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا۔ ڈاکٹر بھی غصے سے جھنجھلا گیا، عجیب بد دماغ انسان تھا۔ ذہن نے اس کو سہارا دے کے کھڑا کیا، کوٹ اٹھا کر دیا اور پیچھے کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا جو انہیں گھور رہا تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر، اس انسان سے بحث فضول ہے، نہ اس نے آپ کی سننی ہے نہ ماننی ہے۔
اس لیے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ آپ کی سروسز کا بہت شکریہ۔ ہاتھ کو سینے پہ رکھ کر جھکا اور پھر سیدھا ہوتے عیسیٰ کے پیچھے چلا گیا، جو چکراتے سر کو تھامتا بمشکل چل رہا تھا۔ بیٹھک میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قرت سر جھکائے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ سامنے رکھے صوفوں پر تائی جی اور تایا جی بیٹھے تھے۔ دائیں طرف سعدیہ بیگم اور نعمان صاحب، اور اس کے ساتھ رکھے سنگل صوفے پر زاہد چچا بیٹھے تھے۔ چچی قرت کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ جواد غصے سے یہاں وہاں چلتا قرت کو گھور رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا تو اسے دیکھ لیا، ورنہ آپ کی بیٹی جانے کیا کر گزرتی چچا۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اسے بڑی محفل میں لا کھڑا کر دیا گیا تھا اور سنگسار کیا جا رہا تھا۔ اور بھیجیں اسلام آباد اکیلے، منع کیا تھا میں نے، لیکن نہیں، ابھی تو مدرسے میں پڑھتی ہے آپ کی لڑکی، تو یہ گل کھلائے ہیں، توبہ توبہ۔ تائی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی سر اٹھا کے کسی کو دیکھ لیتی۔ آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھتی بھابھی؟ وہ میری بیٹی کو یوں پکڑ کے لایا ہے جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کس نے اسے یہ حق دیا ہے؟ اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ آنسو مزید تیز ہو گئے۔ جرم نہیں، گناہ کہیں۔ اس کا باپ ہر جمعے گناہوں ثواب پہ بڑے لیکچر دیتا ہے۔ کاش اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دیتے گناہ کیا ہوتا ہے۔ تائی کی زبان زہر اگلنے لگی۔ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات مت کریں بھابھی۔ سعدیہ کی آواز بھرا گئی۔ بس بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج اسی وقت میرا اور قرت کا نکاح ہوگا۔ ابا نکاح خواں کو بلائیں۔ اس نے خود ہی فیصلہ کیا اور صادر کر دیا۔ قرت کے آنسو مزید تیزی سے رواں ہوئے۔ کیسا نکاح؟ مجھے اس بدچلن کو اپنی بہو نہیں بنانا جو غیر مردوں سے اکیلے میں ملتی پھر رہی ہو۔ تائی جی غصے سے کھڑی ہوں۔ اماں آپ چپ کریں، میں نے کہہ دیا ہے نا، تو بس نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ جواد ٹھیک کہہ رہا ہے، زاہد نکاح خواں کو بلاؤ، رخصتی کچھ دن تک کر دیں گے تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ گھر کی بات ہے، بدنامی ہونے سے بچ جائے گی، کیوں نعمان؟ اور تب اس نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کے ابا کو دیکھا۔ وہ جھکے سر کے ساتھ زمین کو دیکھ رہے تھے، جانے اس میں کہاں سے ہمت آئی۔ خود کو گھسیٹ کر ابا کے سامنے آئی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ ابا؟ نعمان صاحب نے سر اٹھا کے اپنے سامنے بیٹھی قرت کو دیکھا۔ ابا، آپ کو مجھ پہ یقین ہے؟ بہت آس سے، بہت امید سے ان سے پوچھا۔ نعمان صاحب اسے دیکھتے رہے۔ نظروں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما۔ وہ قضائے حاجت سے واپس آئیں تو سب جا چکے تھے۔ ایک صحابی تھے جو پیچھے سے چکر لگایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی سامان رہ جائے تو وہ لیتے آئیں۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اپنے اونٹ پہ سوار کر کے مدینہ لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے شروع کر دیے۔ وہ بہت غمگین ہوئیں کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور ان پر الزامات لگا رہے تھے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور بتایا کہ سیدہ عائشہ سچی اور پاک باز ہیں۔ تو کیا سب نے حضرت عائشہ کا اعتبار نہیں کیا؟ بہت سو نے نہیں کیا۔ اور حضرت ابو بکر؟ انہوں نے بھی نہیں کیا، وہ تو ان کے والد تھے، ان کو تو تھا یقین اپنی بیٹی پر۔ کیا ہر باپ کو اپنی بیٹی پر یقین ہوتا ہے؟ بالکل، ہر باپ کو۔ 15 سالہ قرت نے کتاب بند کرتے نعمان صاحب کو دیکھا اور سر اٹھایا۔ آپ کو مجھ پہ یقین ہے ابا؟ نعمان صاحب مسکرائے۔ بالکل ہے۔ وہ آج پھر ان کے سامنے سر اٹھائے پوچھ رہی تھی، ابا آپ کو مجھ پہ یقین ہے؟ نعمان صاحب کا کپ کپاتا ہاتھ اٹھا اور دھیرے سے اس کے سر پہ آ ٹھہرا۔ وہ ان کا دوسرا ہاتھ آنکھوں سے لگائے بری طرح رو دی۔ میں بد کردار نہیں ہوں ابا، میں نہیں ہوں۔ جواد کے ماتھے پر بل پڑے۔ بند کرو یہ ڈرامے تم لڑکی، چچا آپ نکاح کا انتظام کریں۔ نعمان صاحب نے اسے جواب نہیں دیا۔ ان کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں جن پہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ ساکت ہوئے۔ نظر قرت کے سیاہ دوپٹے پہ گئی۔ اس کا حجاب سر پر ویسے ہی تھا، نقاب بھی ویسے ہی تھا۔ اس نے دستانے تک پہن رکھے تھے لیکن ماتھے سے اوپر سے ذرا سا دوپٹہ کھسکا ہوا تھا۔ وہاں خون کی چند بوندیں تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر ان بوندوں کو دیکھے گئے، پھر ہاتھ بڑھا کے کوہنی سے تھامے اسے اٹھایا اور جواد کی طرف دیکھا۔ تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ابا کی بات کا جواب دینے کا آج ہی ہوگا، بلکہ رخصتی بھی کر دیں۔ تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ ان کی آواز غصے سے کانپی۔ جواد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک نظر کانپتی قرت کو دیکھا جو نعمان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔
لگ گیا ہوگا ایک ہاتھ ہاتھا پائی میں۔ آپ، اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ نعمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پہ پڑا۔ اس نے گاڑی روکی اور پھر ساتھ بیٹھے عیسیٰ کو دیکھا۔ سوچ لو۔ وہ جو بے خیالی میں باہر دیکھ رہا تھا چونکا۔ کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہارا یوں اس طرح جانا سچویشن مزید خراب کر سکتا ہے۔ عیسیٰ نے گہرا سانس لیا۔ سچویشن پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے۔ معلوم نہیں اس خپتی انسان نے کیا کیا ہوگا گرت کے ساتھ۔ آواز میں تشویش کے ساتھ کڑواہٹ بھی تھی۔ حالانکہ تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ سر پھٹا ہے تمہارا۔ میری مانو پولیس میں رپورٹ درج کرا دو۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ زین کی بات اس نے نظر انداز کی، گویا سنی ہی نہ ہو۔ کیا کرو گے اندر جا کے؟ اسے عیسیٰ کی فکر ہوئی۔ معلوم نہیں، بس مجھے سب کچھ بتانا ہے کہ قرت وہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھیں، اور وہ سب تمہارا یقین کر لیں گے۔ انہیں یقین دلانے کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی کرنا پڑا کروں گا۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا باہر نکلا، مڑ کر دوبارہ زین کو دیکھا تک نہیں۔ سیاہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے چند گہرے سانس لیے اور پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جواد نے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے نعمان صاحب کو دیکھا۔ تائی صدمے سے اٹھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی تمہاری؟ وہ تیش سے دھاڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بیٹی پوری دنیا میں گل کھلاتی پھرے، اور ابھی آپ میرے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بس بھابھی، میں نے بہت سن لیا، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ کس حق سے اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ منگیتر ہے وہ میری۔ جواد سیخ پا ہوا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگائے۔ تم کس منگنی یا نکاح کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا رشتہ بچپن سے طے ہے چچا۔ وہ تیش سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ قرت کا دل کانپنے لگا۔ اس نے پہلی بار ابا کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ کسی غلط فہمی میں ہو تم۔ وہ مزید کچھ کہتے جب زاہد چچا کا بیٹا زہیب اندر آیا۔ ابا، باہر کوئی آیا ہے۔ کون؟ زاہد چچا آگے بڑھے۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے قاری صاحب سے ملنا ہے۔ واپس بھیج دو۔ زاہد چچا نے نعمان صاحب کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ ملے بغیر نہیں جائے گا۔ کہا نہ بھیج دو، دماغ میں بات نہیں گھستی۔ چچی نے ناگواری سے جواد کو دیکھا۔ تمیز سے جواد، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں گھستی۔ زہیب قدرے سہما۔ ابا کیا کروں؟ بھیج دو بیٹے، بھیج دو۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ابا کہہ رہے تھے تو بھیج دیتا ہوں۔ زہیب چلا گیا تو تایا نعمان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھو نعمان، ہم تمہاری ہی بیٹی کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ تمہیں تو میرے بیٹے کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اب بھی اسے اپنانا چاہتا ہے۔ الٹا تم اسے بے عزت کر رہے ہو۔ مجھے ایسا احسان نہیں چاہیے بھائی، مجھے ایسا احسان نہیں چاہیے۔ بھاری نہیں ہے قرت مجھ پہ۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ وہ عیسیٰ تھا، سر پر سفید پٹی باندھے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قرت کا دل رک گیا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کم از کم اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ جواد غصے سے کھولتا آگے بڑھا اور عیسیٰ کا گریبان پکڑا۔ وہ جو اندر داخل ہو کے قرت کو دیکھ رہا تھا، دماغ جو پہلے ہی گھما ہوا تھا مزید سنسنا اٹھا۔ جواد کے ہاتھ جھٹکے اور رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ آئندہ میرے گریبان تک پہنچنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتا بولا۔ جواد سیخ پا ہوتا پھر سے آگے بڑھنے لگا، لیکن زاہد چچا نے اسے پکڑ لیا۔ کون ہے آپ اور اندر کیسے آئے؟ کریم تایا کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ میرا نام عیسیٰ حیات ہے اور قاری صاحب مجھے جانتے ہیں۔ اس کی نظر نعمان صاحب اور پھر بے ساختہ قرت پہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں عیسیٰ؟ آپ سے بات کرنی ہے۔ مسجد جائیں، وہاں آ کے بات ہوگی۔ واہ چچا، آپ کی غیرت، اپنی بیٹی کے عاشق کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ قرت نے نعمان صاحب کا بازو زور سے دبوچا۔ کیا بکواس کر رہے ہو جواد؟ بکواس؟ میں بتاتا ہوں آپ سب کو یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ چھوڑیں چچا۔ وہ بدتمیزی کی انتہا پہ اترتا زاہد چچا سے اپنا آپ چھڑواتا قرت کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کر نعمان صاحب کے پیچھے ہوئی۔ آپ کی یہ پاک باز بیٹی قرۃ العین جو ہر وقت خود کو 2 گز کے پردے میں چھپا کے رہتی ہے، اسی مرد سے ہوٹل میں ملتی پھر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں ساتھ دیکھا ہے۔ عیسیٰ نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ قرت کا دل مزید وحشت میں گرا، جبکہ نعمان صاحب کا دل بے یقینی کا شکار ہوا۔ یہ وہی لڑکا ہے؟ تائی کی آواز میں محسوس کیا جانے والا طنز تھا۔ عیسیٰ؟ اس نے نعمان صاحب کی بے یقینی بھری آواز پر انہیں دیکھا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ یہ سچ ہے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر سر ہلایا۔ یہ آدھا سچ ہے۔ اور ان کا ہاتھ قرت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی نظریں پتھر ہوئیں۔ آپ مجھے اتنے عرصے دھوکہ دیتے رہے؟ ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ لڑکا کہہ رہا ہے۔ مجھے وضاحت کرنے دیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔
کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم لڑکے۔ عیسیٰ نے قہر بار نظروں سے جواد کو گھورا۔ تم میری بات سنو، اگر ایک بار مزید تم نے مجھے ایسی بکواس کی باخدا تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بس۔ نعمان صاحب کی سخت آواز ابھری، آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں سننی کوئی بات۔ سر یقین کریں قرت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بار بار اس کا نام مت لو، بیوی ہے وہ میری۔ بیوی؟ عیسیٰ کے لب بے یقینی سے پڑپڑائے۔ ہاں، شام کو نکاح ہے ہمارا۔ جواد کے سینے میں جیسے ٹھنڈ سی اتری۔ نو نو قاری صاحب میری بات سنیں، ایسا مت کریں، یہ شخص قرت کے لائق نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ کون اس کے لائق ہے اور کون نہیں؟ وہ ایک بار پھر بپھر کے آگے بڑھا۔ جواد منہ بند رکھو اپنا، اور عیسیٰ کہیں آپ جو بھی کہنا ہے۔ چچا آپ؟ عیسیٰ میں سن رہا ہوں۔ جواد کھول کے رہ گیا۔ سر، قرت وہاں آئی ضرور تھی لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، میں نے قرت کی دوست کو کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ آئی سویئر یہ سب میری غلطی ہے، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں بس آخری بار قرت سے ملنا چاہتا تھا۔ آپ چاہیں تو ان کی دوست سے کال کر کے پوچھ لیں۔ کون سی دوست؟ ماریا۔ وہ ماریا تھی، وہی میرے ساتھ تھی۔ پتھر بنی قرت میں پہلی بار حرکت ہوئی، کسی نے جیسے اس میں نئی روح پھونک دی ہو۔ ماریا کون؟ ماریا ابراہیم۔ میں جانتا ہوں، ابراہیم صاحب کی بیٹی ہے، میری جان پہچان ہے ان سے۔ کال ملائیں بھائی صاحب، مجھے سچ سننا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماریا سچ بتا دے تو وہ اس جرم سے بری ہو جائے گی۔ وہ بے چین نظروں سے تایا کو کال ملاتے دیکھنے لگی اور عیسیٰ اسے۔ نظریں نیچی رکھو، کیا گھور رہے ہو اسے؟ زیر لب جواد کو دو چار گالیوں سے نوازتے ہوئے عیسیٰ نے رخ پھیر لیا۔ باقی سب نے جواد کو سرے سے نظر انداز کیا۔ تیسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، کریم اسماعیل بات کر رہا ہوں۔ جی خیریت ہے سب؟ دراصل ماریا بیٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی قرت کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا۔ انہوں نے کال سپیکر پہ ڈال دی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ خیریت، مجھ سے کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ سپیکر پر ماریا کی حیران آواز ابھری۔ عیسیٰ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے دوسرے ہاتھ کی مٹھی کو اضطراری انداز میں کبھی کھولتا کبھی بند کرتا۔ جی بچے، سب خیریت ہے۔ دراصل آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ آج دوپہر میں قرت کے ساتھ بازار گئی تھیں؟ جی گئی تھی۔ وہاں آپ دونوں کسی عیسیٰ حیات نام کے لڑکے سے ملنے گئی تھیں؟ قرت کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر سپیکر پر خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آواز ابھری۔ کون عیسیٰ حیات؟ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ عیسیٰ کا ہاتھ بھی۔ آپ عیسیٰ کو نہیں جانتی؟ نہیں۔ جھوٹ مت بولو ماریا، خدا را جھوٹ مت بولو، تم میرے ساتھ تھیں، تم ہی مجھے لے کے گئی تھیں۔ اس نے جھپٹ کر فون تایا کے ہاتھ سے لیا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم نے سب کو کیا کہانی سنائی ہے قرت؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں بازار گئی تھیں لیکن تم نے خود کہا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں، تم خود آ جاؤ گی۔ ماریا؟ اس کی آواز صدمے سے اندر دب گئی۔ مس ماریا جھوٹ مت بولیں، میرے پاس آپ کی انسٹا چیٹ محفوظ ہے۔ وہ فاصلے پر ٹھہر کر اونچی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتی آپ کس چیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ وہی تو نہیں جو قرت سے ملنے آتے تھے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ فائن، وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں کہتا انسٹا کھولنے لگا۔ آئی ڈی لاگ ان کی، سب سے پہلے چیٹ کھولی اور دماغ بھگ سے اڑا۔ وہاں ماریا کی چیٹ نہیں تھی، اس کی جانب سے چیٹ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اس نے اپنی آئی ڈی بھی ڈیلیٹ کر دی تھی، سو اس کا نام بھی شو نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے عیسیٰ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ صرف اپنی چیٹ سے کسی کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ اس کی بات چیت ماریا سے ہی ہوئی تھی۔ تم نے ڈیلیٹ کر دی چیٹ؟ صدمہ شدید تھا۔ میں نہیں جانتی کون سی چیٹ، میری کوئی انسٹا کی آئی ڈی نہیں ہے۔ قرت کو بچانے کے لیے مجھ پہ الزام مت لگائیں۔ اس نے شاید فون اپنے باپ کے حوالے کر دیا تھا۔ تایا ان کو وضاحت دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہو گیا ڈرامہ ختم، اب بس کریں، تم نکلو یہاں سے، اور چچا آپ نکاح کی تیاری کریں۔ جواد کریم، کیا تم نے سنا نہیں؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرنی، اور عیسیٰ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بد کردار بیٹی کو اپنے متھے مارنے کا، چلو یہاں سے جواد۔ تائی جواد کو ساتھ کھینچنے لگیں تو وہ عیسیٰ پہ ایک کڑی نظر ڈال کے آگے بڑھا، پھر ایک نظر قرت کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں چچا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اب کس سے کرتے ہیں، باخدا بڑی بھاری قیمت چکائیں گے مجھے انکار کرنے کی۔ وہ پھنکار کر کہتے بیٹھک سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے تائی بھی چلی گئیں۔ خاموش کھڑی سعدیہ دھپ سے صوفے پہ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھائی، اس طرح منع مت کرتے، کس سے بیاہیں گے اپنی بیٹی؟ بات پھیل گئی تو سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوگا۔ نعمان صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ تب خاموش کھڑے عیسیٰ نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے نعمان صاحب کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قرت کا ہچکیاں کھاتا وجود رکا۔
نعمان صاحب نے نظر گھما کے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چٹان جیسی سختی تھی۔ اس سب کے لیے آپ کو لگتا ہے میں ہاں کر دوں گا؟ اگر اس سب کی وجہ میں ہوں تو مجھے یہ سب ٹھیک کرنے دیں۔ یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی صاحب، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ مجھے یہ منظور نہیں ہے بھائی صاحب۔ نہیں زاہد، بوجھ نہیں ہے قرت مجھ پہ۔ میں اس شخص سے کبھی اپنی بیٹی نہیں بناؤں گا جس کی وجہ سے اس کے حصے میں بدنامی آئی ہو۔ یہاں سے چلے جائیں عیسیٰ۔ سر، یہاں سے جائیں اس سے پہلے کہ میں دھکے دے کے نکالوں آپ کو۔ اس نے ایک آخری نظر قرت پہ ڈالی اور الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ تیز قدموں سے چلتے جب وہ واپس آیا تو زین بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ لعنت ہو مجھ پہ، لعنت ہو۔ اس نے زور سے ہاتھ گاڑی کے بونٹ پہ مارا۔ عیسیٰ کیا ہوا؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتا وہیں رکا رہا، پھر اسی غصے میں پاؤں ٹائر پہ مارا۔ دماغ پھٹنے کو تھا، سر سے پھر خون بہہ رہا تھا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ عیسیٰ، زین فوراً آگے بڑھا۔ لعنت ہو مجھ پہ زین، میں نے اسے رسوا کر دیا۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ میرا ہی قصور ہے، سب میرا قصور ہے۔ نہ میں آخری بار کا کہتا نہ یہ سب ہوتا۔ وہ جاہل لوگ، ان سب نے میری نظروں کے سامنے کیسے کیسے الزامات لگائے قرت پہ۔ میں نے زبان کیوں نہیں کھینچی جواب کی؟ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال ہاسپٹل چلو، خون بہہ رہا ہے تمہارا، کہیں نہیں جانا مجھے۔ یہاں کھڑے ہو کے کون سے جھنڈے گاڑ لوگے سوائے اس کے کہ مزید معاملہ خراب ہوگا۔ یہاں سے چلو، پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ عیسیٰ نے ایک گہرا سانس لے کے سیاہ دروازے پہ آخری نظر ڈالی اور کار کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ عیسیٰ چلا گیا تو اس نے جھکا سر اٹھا کے ابا کو دیکھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے صوفے پہ بیٹھ رہے تھے۔ بہت غلط کر رہے ہیں بھائی آپ، جواد یا عیسیٰ، آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ میرے پاس ایک خدا بھی ہے زاہد۔ یہ سب باتیں ہیں بھائی صاحب، جو بدنامی پھیل چکی ہے وہ ان باتوں سے مٹ نہیں جائے گی۔ نعمان صاحب خاموش بیٹھے، زمین کو گھورتے رہے۔ زاہد چچا نے کچھ دیر انتظار کیا کہ وہ کچھ کہیں گے لیکن وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کے چچی کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ترحم بھری نظر ان سب پہ ڈال کر چچا کے پیچھے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد قرت ختم ہوتی ہمت اکٹھی کرتی نعمان صاحب کے پاس آئی، دھیرے سے ان کے قدموں میں بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دیں ابا۔ نعمان صاحب نے جھکا سر اٹھایا۔ یہ نہ کرتی قرت، یہ نہ کرتی۔ اس کے آنسو تیز ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں ڈر گئی تھی ابا۔ قرۃ العین ساری زندگی ڈرتی رہی، اس کا ڈر سچ بن کے آ گیا۔ وہ ہچکیوں سے روئی گئی۔ سامنے والے صوفے پہ بیٹھی سعدیہ نے آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹا کے اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس تک آئیں اور اسے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سچ بتانا قرت، اس لڑکے سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ اسے تھامے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ اسے صدمہ ہوا۔ جھوٹ ہو یا سچ، تم نے ہمارے سر پہ خاک تو ڈال دی نا، ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگیں، آواز کانپ گئی۔ جواد جھوٹ کہتا ہے اماں، میرا سچ کمزور ہے، اس کا جھوٹ مضبوط ہے، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ملنے کیوں گئی تھی اس سے؟ ہاتھ چھوڑتے اسے پٹ کھا قرت لڑکھڑا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی، بازار میں ماریا نے بتایا تھا کہ عیسیٰ وہاں بازار میں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اس نے عیسیٰ سے وہاں آنے کا کہہ رکھا تھا، میں نے منع کیا تو اس نے اپنی قسم دی۔ میں قسم سے نہیں ڈری، اس بدنامی سے ڈر گئی جو عیسیٰ کے یہاں رہنے پر میری ہوتی۔ میں ڈر گئی کہ سب کو پتہ چل جائے گا، مجھے لگا اسے سمجھا دوں گی۔ باخدا میں اسے سمجھانے گئی تھی کہ وہ میرے پیچھے آنا بند کر دے۔ وہ اپنے ساتھ بدنامی لے کے آیا تھا، میں اسے کہنے گئی تھی وہ واپس چلا جائے۔ نہیں جانتی تھی جس چیز کے ساتھ وہ آیا ہے وہ اپنے لیے چننے گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھتی روتی چلی گئی۔ سعدیہ کھڑے کھڑے آنسو بہائے گئی۔ نعمان صاحب صوفے پر خاموش بیٹھے رہے۔ بیٹھک میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگیں، پھر ان میں دوسری آواز ابھری، مجھے شروع سے بتاؤ سب۔ اس نے سر اٹھا کے ابا کو دیکھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ یہاں میرے لیے آیا ہے۔ وہ آہستہ سے سب بتاتی گئی، اسلام آباد کی ملاقاتیں، اس کا یہاں آنا، اس کے گھر کے باہر رکنا، ہر شے بنا کچھ چھپائے بار بار رک جاتی، آواز ٹوٹ جاتی، زبان لڑکھڑا جاتی، لیکن وہ مسلسل بولتی گئی۔ تم مجھے بتاتی قرت، مجھے تو بتا دیتی۔ میں ڈر گئی تھی ابا، میں ڈر گئی تھی۔ تمہارا ہر ڈر سچ نکلا قرت، تمہارا ہر ڈر سچ نکلا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بڑبڑائے، پھر آہستہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سعدیہ اسی طرح روتی رہیں۔ مجھے معاف کر دیں اماں، تم نے ہمارے سر پہ خاک ڈال دی قرت، اس خاک پہ آگ بھابھی چھڑکیں گی۔ تم مر کیوں نہ گئیں؟ تم پیدا ہوتے مر کیوں نہ گئیں قرت؟ سعدیہ تھک کر روتے صوفے پہ ڈھہ سی گئیں، اس کا ہچکیاں کھاتا وجود رک گیا۔ مر کیوں نہ گئیں؟ زیر لب بے یقینی سے بڑبڑایا، پھر اماں کو دیکھا۔ کیا ابھی موت آنا باقی تھی؟ یہ زندگی ابھی مزید چلنی تھی؟
آپی؟ اس نے رخ موڑ کے دروازے میں کھڑی مہر کو دیکھا۔ وہ روتے ہوئے اس تک آ رہی تھی، ہاتھ میں چند دوائیاں اور کاٹن تھا۔ ابا نے کہا ہے آپ کو چوٹ لگی ہے، زخم صاف کر دوں؟ کاٹن اور دوائی رکھ کر وہ اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس نے اماں کو دیکھا، پھر مہر کے ساتھ رکھی دوائی کو۔ دل کا زخم صاف کر سکتی ہو مہر؟ وہ جو اس کا نقاب ہٹا رہی تھی، کرت کی بڑبڑاہٹ پر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں حزن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، آنسو حلق میں اٹکے۔ اس نے ایک بار پھر سعدیہ کو دیکھا، پھر مہر کو، اور دھیرے سے اٹھی۔ دل کا زخم ہی نہیں بھرے گا تو جسم کے زخموں کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اسی بڑبڑاہٹ کے ساتھ بیٹھک کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ابھی موت آنا باقی تھی؟ کیبن میں بیٹھ کر سموسے کھاتی ماریا نے جواد کو آتے دیکھا تھا، اور پھر ساتھ والے کیبن کا پردہ ہٹاتے بھی۔ اس کا رواں رواں ساکن ہوا، پھر جھٹ سے پرس اٹھایا اور باہر گئی۔ کیبن سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ابھی باہر نکلی ہی تھی جب نظر سامنے کھڑے علی پر گئی۔ اس لمحے اس نے جانا روح نکلنا کسے کہتے ہیں۔ اس سے بدتر یہ ہوا کہ علی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑتا اس تک آیا، کسی موت کے فرشتے کی طرح۔ وہ اسے اپنے سامنے آتا دیکھے گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے پاس آ کر سختی سے اس کی کونی کو تھاما۔ ماریا کے الفاظ گم ہو گئے، وہ بس ساکت نظروں سے علی کو دیکھے گئی۔ علی نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا اور وہ جیسے ہوش میں آئی۔ بھائی خبردار، گھر جانے تک تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ گھرایا تو اس کے باقی الفاظ منہ میں دب گئے۔ گھر پہنچنے تک وہ مسلسل دعائیں کرتی رہی۔ کرت کے ساتھ کیا ہوتا اسے فی الوقت اس کی فکر نہیں تھی، اس کے ساتھ کیا ہوتا اسے یہ چیز ڈرا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر علی نے کار کا دروازہ کھول کر کھینچ کے اسے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ بھائی پلیز بات تو سنیں۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ علی بنا سنے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور پٹکا۔ کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ اس کا منہ دبوچا۔ ماریا اندر تک ہل گئی۔ میں بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ سچ بولنا ماریا، اسی لڑکے سے ملنے گئی تھی نا تم؟ اس کا منہ دبوچے وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ میں گئی تھی، لیکن باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ علی نے اس کا چہرہ چھوڑ کے گردن کو پکڑا۔ بے حیا عورت، جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ وہ اس کی گردن تھامے گھرا رہا تھا۔ اس کی آواز پھنس گئی، آنکھیں وحشت سے ابل پڑیں، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہاتھ اٹھا کے اسے پیچھے کرنا چاہا لیکن اسے ہلا تک نہ سکی۔ وہ عورت تھی، کمزور تھی، وہ مرد تھا، مضبوط تھا۔ بھائی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسی لمحے بلقیس اندر داخل ہوئی اور اندر کا منظر دیکھ ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سفید پڑتی ماریا اور اس کا گلا تھام کر ٹھہرا علی۔ وہ جھپٹ کر اس تک پہنچی۔ چھوڑ دو اسے، چھوڑو۔ اس کے بازوؤں پر ہاتھ مارتے ماریا کو چھڑانا چاہا، اس کی گرفت ویسی رہی۔ علی چھوڑو، خدا کا واسطہ چھوڑ دو۔ وہ رونے لگی، ایک ہاتھ سے مسلسل اس کے ہاتھ پہ مار رہی تھی۔ علی کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ماریا دڑام سے نیچے گری۔ اس کا چہرہ شدید سرخ پڑ چکا تھا، سانسیں بند ہونے کو تھیں، گلے پہ ہاتھ رکھے وہ کھانسنے لگی۔ پوچھیں اس سے، یہ جواد کی کزن کے ساتھ کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی، خود دیکھا ہے اسے وہاں میں نے۔ وہ پیچھے بیٹھتی کھانستی ماریا کو دیکھ کے کہنے لگا، آواز طیش کی وجہ سے عجیب نکل رہی تھی۔ بلقیس فوراً ماریا تک گئی اور اسے تھاما۔ ظالم بن گئے ہو تم میری بچی۔ اسے تھامے گلے لگا کے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماریا کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ ظالم ہوں تو ظالم صحیح، یہ آج زندہ نہیں بچے گی میرے ہاتھوں۔ وہ ایک بار پھر ماریا کی طرف بڑھنے لگا، جب خود کو گھسیٹ کر وہ بلقیس کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، وہ روانی سے نکلتے آنسوؤں سے کہہ رہی تھی۔ آواز پھنس گئی تھی، ہاتھ گردن پہ تھا، وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ بے حیا عورت، الزام مت لگاؤ میری بچی پہ علی۔ وہ علی کے سامنے آئیں۔ کھاؤ قسم، تم کھاؤ قسم کہ وہاں اس لڑکے سے نہیں مل رہی تھی تم۔ میں نہیں تھی، کرت تھی وہ۔ تو تم اس کے ساتھ کیا وہاں نہیں تھی؟ وہ طیش میں آیا، اس تک بڑھا۔ ماریا کا سانس اٹکنے لگا۔ گئی تھی، لیکن اس لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ کرت کے پیچھے یہاں آیا تھا، ملتان اسلام آباد سے۔ کرت اس سے ملنے گئی تھی۔ پانی اماں۔ بیڈ کے سرے پر ہاتھ رکھتے اس نے بلقیس کو پکارا۔ وہ فوراً میز سے پانی اٹھا کے لائیں اور اسے دیا۔ ماریا پھولی سانسوں سے پانی پیے گئی۔ آدھا پانی نیچے گرا، اس کا عبایا گیلا ہو گیا۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ تم۔ اس نے بوتل منہ سے ہٹا کے علی کو دیکھا جو سرخ چہرے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ یقین کریں بھائی، وہ لڑکا
عیسیٰ نام ہے اس کا، وہ قرت کے پیچھے یہاں آیا ہے۔ ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے رک کر سانس لیا، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ اس سے ملنے مدرسے جاتا تھا، قرت کی سب دوستیں جانتی ہیں، وہ آج بھی اس سے ملنے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، میں صرف اسے بازار لے کے گئی تھی، ثنا بھابی کا عبایا لینا تھا، آپ امی سے پوچھ لیں۔ گہری گہری سانسیں لیتے اس نے سارا الزام قرت پہ ڈال دیا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، مجھ سے اور تمہارے ابو سے اجازت لے کے گئی تھی، وہ حاشر چھوڑ آیا تھا انہیں۔ بلقیس پریشان سی مسلسل اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ تو پھر تم کیوں بیٹھی تھی وہاں؟ وہ اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اس کے ساتھ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے، یقین کریں نہیں معلوم تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی نہ جاتی۔ اس نے کہا کہ میں چلی جاؤں، وہ اکیلی آ جائے گی، میں نے منع کر دیا کہ میرے ساتھ ہی جاؤ گی تم، لیکن وہ نہ مانی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے ساتھ لے کے جاؤں۔ کچھ جھوٹ کچھ سچ سے اس نے ایک بار پھر سارا الزام قرت کے سر ڈال دیا۔ بکواس۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا جب بلقیس ماریہ کے سامنے آئی۔ خبردار علی، خبردار میری بیٹی کو کچھ کہا، وہ جو کہہ رہی ہے مجھے اس پہ یقین ہے، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی تمہیں، سختی سے اس سے کہا تو وہ رک گیا، پھر ماریہ کو دیکھا۔ میری بات سنو، کھینچ کے اسے سامنے لایا۔ اگر تم نے کسی کے سامنے یہ بکواس کی کہ تم اس لڑکی کے ساتھ گئی تھیں یا تمہیں اس بارے میں کچھ علم تھا تو باخدا زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، اور اگر ابو کو بھنک بھی پڑی اس سب کی تو مجھ سے پہلے وہ یہ کام کریں گے، اس لیے منہ بند رکھنا اپنا۔ اس کے بازو پہ دباؤ ڈالے سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ پھنکارا تو ماریہ نے جھٹ سے سر ہلا دیا، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ علی جھٹکے سے اسے چھوڑتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، وہ پیچھے دھڑام سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ہمت کر کے قرت کے ساتھ جانا الگ بات تھی، اس بات کا اعتراف کرنا الگ۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تم ٹھیک ہو ماریہ؟ علی چلا گیا تو بلقیس ماریہ کو ساتھ لگاتی پوچھنے لگی۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ آپ جائیں اماں۔ ان سے الگ ہوتے اس نے آنسو پوچھے۔ ماریہ تم پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ بلقیس چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ جھٹکے سے اٹھی، دروازہ بند کیا اور واپس آ کر موبائل آن کیا۔ انسٹاگرام پر آئی ڈی لاگ ان کی، عیسیٰ کے ساتھ ہونے والی چیٹ ڈیلیٹ کی اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی۔ قرت خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کا نام ضرور لیتی، ایسا ہوتا تو اس کا بھائی اسے مار دیتا۔ اس نے قرت کو مارنا مناسب سمجھا۔ آئی ڈی ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ بے چینی سے ارد گرد چکر لگانے لگی، جانے جواب نے قرت کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ شدید گلٹ، بے چینی اور پریشانی میں اس نے قرت کے لیے دعا کی، فی الوقت وہ یہی کر سکتی تھی۔ قریب 1:30 گزرا تھا جب اس نے اپنے ابا کی آواز سنی۔ دل زور سے دھڑکا۔ جی؟ کریم صاحب کی کال آئی ہے، تم سے اپنی بھتیجی کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ سخت اور ناگوار تھا۔ موبائل سامنے رکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ اس کی توقع کے مطابق انہوں نے وہی پوچھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ ماریہ کا جسم کانپنے لگا، نظر سامنے بیٹھے علی پر گئی جو اسے گھور رہا تھا۔ اگر وہ قرت کو بچاتی تو اس کا بھائی اسے زندہ نہ چھوڑتا، وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالتا۔ مزید جو بدنامی ہوتی وہ الگ، وہ خود کو اور اپنے باپ کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے قرت کو بدنام ہونے دیا۔ دل میں کہیں شدید شرمندگی اور دکھ بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ کریم صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن اپنے گھر کے معاملے میں میری بیٹی کو مت گھسیٹیں۔ آپ سے اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہیں تو ان پہ توجہ دیں، میری بیٹی کو دور رکھیں ان سب سے۔ وہ ناگواری سے ان سے کہہ رہے تھے۔ چند لمحے کچھ سنا، پھر کال کاٹ دی۔ کیا تھا یہ سب؟ کال کاٹنے کے بعد وہ ماریہ کو کڑی نظروں سے دیکھے گئے۔ قرت کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی بازار۔ اس نے ایک بار پھر علی کو دیکھا۔ اور تمہیں کیوں بیچ میں لا رہے ہیں یہ؟ ظاہر ہے ابو اپنے سر پڑنے والی بدنامی کو وہ کسی اور پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے۔ اور ماریہ میرے ساتھ آئی تھی بازار سے، اس کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی نے ان کی تسلی کرائی تو وہ مطمئن ہوئے۔ میں جاؤں ابو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مزید یہاں رکتی تو رونے لگ جاتی۔ ہاں جاؤ، اور یہ ایسی لڑکیوں سے دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف خدا ختم ہو گیا ہے عورتوں کے اندر سے، اس قدر بے حیائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن وہ سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا قرت، آئی ایم سوری۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روئے گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔